बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आज मैं इंशाअल्लाह कुरान करीम का जो उर्दू तर्जमा और मुख्तसर तफसीर के इस दर्स में सूरतुल माइदा की आयत नंबर 82 से 88 तक का मुताला करेंगे। और इन आयात के अंदर जो हमारे सामने मज़ामीन आने वाले हैं उसमें सबसे पहला मौजू है इस्लाम दुश्मनी में नंबर 1 कौन, दूसरा मौजू है हक़ को पहचानने वाले, इसके बाद ईमान और जन्नत की उम्मीद, और इस तरह कुफ्र और जहन्नुम का साथ, और हलाल और हराम की तमीज़ और तकवा का हुक्म। तो ये मौज़ूआत हम इंशाअल्लाह आज के दर्स में देखेंगे। सबसे पहला मौजू हमारा है इस्लाम दुश्मनी में नंबर 1 कौन। तो इस हवाले से कुरान करीम की जो सबसे पहली आयत, आज की आयत नंबर 82, उसका मुताला करते हैं। तो आपके सामने पहले कुरान मजीद की जो आयत है उसको, उसकी क़िरअत और उसका लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जमा आपके सामने पेश किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूदा वल्लज़ीना अशरकू वलतजिदन्न अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा ज़ालिका बिअन्न मिनहुम क़िस्सीसीन व रुहबानन व अन्नहुम ला यस्तकबिरून। अल्लाह फरमाता है लतजिदन्ना। तो लतजिदन्ना में शुरू में लामे ताकीद है, ला यानी ज़रूर बर ज़रूर, तजिदन्ना ये गौर कीजिए वही जो हम पढ़ के आए हैं अभी। आज हमने पढ़ा फेल मज़ारे, ता कलिमा क्या है, ये तू यानी हाजिर का सीगा है। तजिदन्ना तुम सब, और वजदा कहते हैं पाने को, तुम सब जरूर पाओगे। और जरूर का तर्जमा हमने क्यों किया है, नून साकिना, नून के ऊपर तशदीद की वजह से। तो तशदीद शिद्दत को जाहिर करती है। तो अरबी ज़बान में जब किसी आखिरी हरूफ के ऊपर, नून के ऊपर अमूमन, या किसी आखिरी हरूफ के ऊपर तशदीद है तो तशदीद का मतलब है कि वहां पर शिद्दत है। तो लताजिदन्ना आप जरूर पाएंगे, और लाम ताकीद भी आ गई और नून के ऊपर भी तशदीद आ गई। तो इसका मतलब कितनी शदीद शिद्दत के साथ अल्लाह बात कर रहे हैं। तो इसका अंदाजा हम उर्दू तर्जमे के अंदर उस अंदाज में नहीं कर सकते। जो अरबी जुबान को अगर समझने वाले आप हैं तो आप जो उसकी डेप्थ को पहुंच पाएंगे वो आप उर्दू में नहीं कर सकते। खैर, उर्दू में जो लिमिटेशंस है हम उनका यानी उसका कोई इजाला नहीं किया जा सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो फरमाते हैं हम उसको बयान करने की कोशिश ही कर सकते हैं कि लताजिदन्ना आप यकीनन और जरूर बर जरूर पाएंगे, अशद्दा, अशद्दा सख्त, यानी शद कहते हैं शदीद को, बहुत सख्त को। और आ जो शुरू में है ये कहने कि जब किसी चीज का किसी दूसरी चीज के साथ निस्बत दी जाती है, मवाजना किया जाता है, तो उसमें यहां पर आ का सीगा लगता है। जैसे कबीर बड़े को कहते हैं और आ शुरू में लग जाता है, अकबर यानी सबसे बड़ा। इस तरह सगीर कहते हैं छोटे को, असगर सबसे छोटा, शदीद कहते हैं शदीद को, सख्त को, और अशद सबसे ज्यादा शदीद, यानी शदीद जो हैं उनमें भी सबसे ज्यादा। तो ये नंबर 1 है। तो लतजिदन्ना अशद्दन्नासी, तो आप जरूर बर जरूर पाएंगे, अशद्दा सबसे ज्यादा सख्त, अन्नासी लोगों में, अदावतन दुश्मनी में। अदावत दुश्मनी उर्दू में भी हम कहते हैं, यानी दुश्मनी के एतबार से, लिल्लज़ीना के लिए, लिए, अल्लज़ीना वो लोग जो, यानी उनके लिए दुश्मनी। यानी अब किन के साथ ये दुश्मनी के एतबार से सख्त है उनकी बात की जा रही है। किन की दुश्मनी में सख्त, लिल्लज़ीना उन लोगों की दुश्मनी में, आमनू वो सब ईमान लाए, यानी जो सब ईमान लाए उनकी दुश्मनी में आप इनको सख्त और सबसे सख्त पाएंगे। कौन सख्त होंगे, अल यहूदा यहूदियों को, वल्लज़ीना अशरकू और वो लोग जो अशरकू जिन्होंने शिरक किया। यानी आप यहूदियों और मुशरिकों को, शिरक करने वालों को ईमान वालों के मुकाबले में आप सबसे ज्यादा सख्त पाएंगे। वला तजिदन्ना, वा और ला वही वाला सेम सीगा है, लतजिदन्ना आप जरूर बर जरूर आप यकीनन पाएंगे, अक़रबहुम, और जहां पर वहां पर था अशद्दा सबसे ज्यादा सख्त, यहां पर भी वही निस्बत का सीगा है, अक़रबा यानी सबसे ज्यादा करीब, या फिर उसकी निस्बत ज्यादा करीब। यानी जो पहले जिनकी बात हुई यानी यहूद और जो और मुशरिक हैं उनकी निस्बत किस एतबार से थी, सख्ती के एतबार से थी। यहां पर अब निस्बत की जा रही है कुर्ब के एतबार से कि आप यानी उनकी निस्बत इनको ज्यादा करीब पाएंगे, अक़रबहुम
آپ زیادہ قریب پائیں گے انہیں مودتن، مودہ جیسے وہاں پر عداوہ تھا، عداوتن عداوت دشمنی کو کہتے ہیں، اور اس کا یہ اپوزٹ ہے مودتن، یہ مودت محبت کو کہتے ہیں، اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے یہ مودت۔ تو مودت مطلب محبت میں آپ یقیناً ضرور بر ضرور زیادہ قریب پائیں گے ان میں سے مودتن محبت میں، للذین ان لوگوں کے لیے، یعنی ان کی یہ محبت کن کے لیے ہے؟ آمنو جو ایمان لائے، یعنی ایمان والوں سے محبت کے اعتبار سے آپ زیادہ قریب پائیں گے کن کو؟ الذین قالوا انا نصارا، الذین وہ لوگ جو قالوا انہوں نے کہا، انا بے شک ہم نصارا ہیں، یعنی جنہوں نے اپنے آپ کو نصارا کہا، ان لوگوں کو آپ محبت کے اعتبار سے، ایمان والوں کے ساتھ محبت کے اعتبار سے زیادہ قریب پائیں گے کن کی نسبت؟ جن کی پہلے بات ہو گئی۔ ذالک بان منہم، ذالک یہ بھی ساتھ، ان بے شک، منہم ان میں سے، قسیسین اب ان کی وجہ بتائی جا رہی ہے، یہ اس وجہ سے آپ محبت میں ان کو زیادہ کیوں پا رہے ہیں؟ کیونکہ ان میں سے، منہم ان میں سے ہیں قسیسین، قسیسین، اور قسیسین کہتے ہیں عالموں کی جمع کو، یعنی آپ ان میں عالموں کو پائیں گے کیونکہ ان میں عالم لوگ موجود ہوتے ہیں، ورہبانن اور ان میں رہبان پائے جاتے ہیں، رہبان کہتے ہیں عبادت گزاروں کو بھی، وَأَنَّهُمْ اور بے شک وہ، لا یستکبرون، اور تیسری بات کہی کہ کیونکہ یہ عالم اور جو رہبان ہیں، جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم ہو اور جن کے جو عبادت گزار ہوں، زاہد ہوں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی خصوصیت یہ ہوا کرتی ہے کہ لا نہیں یستکبرون۔ اب یہ دیکھیں یا سیغہ کس کو بتا رہا ہے؟ یہ غائب کی طرف، یعنی فعل مضارع کی علامتوں میں سے ہے، یا یعنی وہ، اور اونا کی ساؤنڈ اینڈ پہ جمع مذکر کو ظاہر کر رہی ہے، یستکبرون وہ سب تکبر کرتے ہیں یا کریں گے، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور وہ سب تکبر نہیں کرتے ہیں۔ یہ ان کے اندر کوالٹی پائی جاتی ہے، کن کے اندر؟ علماء کے اندر اور عبادت گزاروں کے اندر، کہ وہ تکبر کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، اور خصوصاً یہاں پر نصارہ کی بات کی جا رہی ہے، ان میں بھی سب کی نہیں، بِأَنَّ مِنْهُمْ ان میں سے، یعنی ان میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 82 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ رکھا گیا۔ اب اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، شروع میں اللہ نے فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ تو یہاں پر یہودیوں اور مشرکوں کی بات اصل میں کی گئی ہے کہ وہ جو اسلام دشمنی میں، ایمان والوں کی دشمنی میں سب سے نمبر 1 ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں وہ اس دشمنی میں سب سے نمبر 1 ہوتے ہیں؟ کیوں ان کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے جو نیچے دوسری آیت کے دوسرے حصے میں نصارہ کے ساتھ ذکر کی گئی کہ نصارہ تکبر نہیں کرتے، اور یہ اصل میں تکبر کرنے والے ہیں۔ یہ ان کے اندر بھی چاہے اہل علم ہوں، لیکن یہ تکبر بھی کرتے ہیں، اور یہ ایمان والوں کی تنقیص کرتے رہتے ہیں، مومنوں کی نقص بیان کرتے ہیں، ان کے اندر نقص نکالتے ہیں، اسلام کے اندر نقص نکالتے ہیں، اور ان کے اندر اسلام دشمنی کا، تکبر کا جذبہ جو ہے آپ کو ان نصارہ کی نسبت زیادہ ملے گا۔ اس لیے یہ شدید اور شدت میں مسلمانوں کی دشمنی کے انداز میں آپ کو زیادہ سخت ملیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ اس کی اگر مثال دیکھیں، اور اسلام کا جب ہم لفظ کہتے ہیں تو نارملی آج کے مسلمان کی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، تو یقیناً آج کے مسلمانوں کی بات تو ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں وہ سب اسلام کی بات کرنے والے، یعنی دین اللہ کے نزدیک صرف ایک ہی ہے، اور وہ اسلام ہے۔ تو لہٰذا یہ سب کی بات اصل میں ہو رہی ہے کہ جب بھی کوئی نبی آیا ہے، جب بھی وہ کسی دین کو لے کے آیا ہے، دین کی دعوت کو لے کے آیا ہے، ان لوگوں نے اصل میں یہود کے سامنے جو بھی نبی آیا انہوں نے اس کو جھٹلایا ہے، جبکہ نہ صرف جھٹلایا بلکہ ان کو قتل کرنے کی کوششیں کی، اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں بھی ان لوگوں نے کی، اور آپ پر جادو بھی کیا، اور ہر طرح نقصان پہنچانے کی ان لوگوں نے کوششیں کی۔ تو یہ اصل میں ان کی تاریخ آپ جانتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے اصل میں کہ جس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہاں پر بتایا کہ آپ ان لوگوں کو بہت شدید دیکھیں گے کہ اسلام دشمنی میں، مسلمانوں کی، ایمان والوں کی دشمنی میں سب سے آگے ہوں گے، نمبر 1 یہ ہوں گے، اور نہ صرف یہود بلکہ ساتھ مشرکین۔ لیکن مشرکین اور یہود کے اندر بھی اللہ رب العزت نے یہود کو پہلے ذکر کیا ہے، الیہود والذین اشرکوا، پہلے یہودی کا ہے بعد میں مشرک کا ہے، یعنی یہودی آپ کو نمبر 1 ملیں گے۔ اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب اللہ کے نبی نے دعوت اسلام پیش کی ہے تو مشرکین مکہ یہود کی طرف جاتے تھے، یہود سے جا کے پوچھتے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ کے پاس تو بڑی خبریں تھیں، تو آپ ان کے بارے میں بتائیں۔ تو یہ یہودی اصل میں آگے سے جو الٹی پلٹی باتیں کرتے تھے اور ایسے ایسے سوالات گھڑتے تھے کہ ان سے یہ جا کے پوچھیں، یہ کریں، اس طرح سے تکذیب کی جا سکتی، اس طرح سے ان کے سامنے سوال پیش کریں، شاید وہ پھنس جائیں۔
تو اس طرح سے یہ بے شمار سازشیں کرتے رہتے تھے. تو اس وجہ سے یہود کا تذکرہ آپ کو پہلے مل رہا ہے اور مشرکین کا اس کے بعد مل رہا ہے، کیونکہ مشرکین کے اندر پھر بھی خاندانی حمیت تو تھی، اور خاندانی حمیت کی وجہ سے بعض لوگ ایمان نہیں بھی لائے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کسی حد تک دیتے تھے. یہود آپ کو نمبر 1 ملیں گے، ساتھ ان کے ساتھی آپ کو مشرکین بھی ملیں گے. تو یہاں پر شدت میں جو سب سے سنگین لوگ ہیں وہ آپ کو 2 ملیں گے، یا یہودی ہیں یا پھر مشرک ہیں. تو ان دونوں نے اسلام دشمنی میں اپنے آپ کو نمبر 1 رکھا ہے. اور آج بھی جو دشمنی یہودیوں اور مشرکوں میں آپ کو معلوم ہے، آپ کے سامنے یہ گائے کے پجاری ہیں، اور اسی طرح دہریے ہیں، یعنی جو ایتھیسٹ وغیرہ ہیں اور کمیونسٹ وغیرہ ٹائپ کے لوگ جو ہیں، وہ آپ کو نصرانیوں سے زیادہ سخت مسلمانوں کی دشمنی میں ملیں گے. ہاں، اس میں ایک چیز یہ بھی نوٹ رکھیں کہ یہاں پر تو اللہ نے صرف یہود اور مشرکین کی بات کی ہے، تو لیکن وہ نصرانی بھی اس کے اندر اسی طرح شامل رہیں گے کہ جن کے اوپر یہودیت غالب ہے، یا جو لوگ اپنے دین کو یہ اصل میں بھلا بیٹھے ہیں، وہ ایتھیزم کی طرف جا چکے، اپنے آپ کو کہتے وہ عیسائی ہیں لیکن اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے اوپر عمل کرنے والے نہیں ہیں، تو آپ ان کو بھی ان کا ساتھی ہی پائیں گے. تو یہاں پر اصل میں جو علیحدہ کیا ہے اقربہم کہہ کے زیادہ قریب مسلمانوں کی محبت میں کہا ہے، تو اصل میں ان عیسائیوں کی بات کی گئی ہے کہ جو اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کی یعنی جو تعلیمات کے اوپر کسی حد تک عمل کرنے والے. تو آگے اللہ فرماتا ہے ذالک بأن منہم قسیسین. تو نصارہ کے اندر جو محبت ہے اس کو اللہ رب العزت نے 3 اس کے اعتبار سے بات کی ہے کہ وہ آپ ان کو محبت میں مسلمانوں کے قریب کس طرح سے پائیں گے. اور یہ قربت بھی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ نسبتاً قربت ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے یہ بہت ساتھی اور بڑے اچھے ہمدرد ہوتے ہیں، نہیں، یہ اقربا، یہ جو الف ہے یہ نسبت کے اعتبار سے ہے، یعنی آپ نسبتاً یہودوں اور مشرکوں کے نسبت ان کو آپ مسلمانوں کے قریب زیادہ پائیں گے، ان کو کم پائیں گے، یہ زیادہ آپ کو ملیں گے. تو ان میں 3 چیزیں کہی گئی. ایک تو قسیسین، اور آپ جانتے ہیں کہ یہود کے جو علماء ہیں ان کو احبار اللہ نے قرآن میں کہا ہے اور احبار کہلاتے تھے، جبکہ نصارہ کے جو علماء ہیں، رؤساء ہیں، وہ قسیسین وہ کہلاتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ورہبانن، اور رہبان اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ ان میں عبادت گزار اور زاہد لوگ جو عبادت کرنے میں زیادہ مگن رہتے ہیں، جن کو دنیا کی زیادہ پرواہ نہیں رہتی ہے، جو زہد میں دنیا سے الگ تھک ہو کر اس طرح کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ لوگ کیونکہ ان کی یہ دنیا سے بے رغبتی، اس کی وجہ سے ان کے اندر تکبر نہیں پایا جاتا. عموماً آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ تکبر کرنے والے نہیں بلکہ تواضع والے، انکساری والے ہوتے ہیں. تو یہ 2 انہوں نے یہاں پر اللہ رب العزت نے خصوصیات بتائی. اور تیسری بتائی وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یعنی یہود کی طرح یہ لوگ غرور نہیں کرتے ہیں. یہود کے اندر آپ کو غرور ملے گا کہ جناب یہ نبی ہم میں سے ہونا چاہیے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی سب سے بڑی وجہ ان کے اندر یہی تھی کہ یہ یہودیوں میں سے کیوں نہیں آئے، یہ بنی اسماعیل میں کس طرح سے آ گئے. تو یہ ان کا تکبر تھا، اور آپ کو ان عیسائیوں میں وہ تکبر اس طرح سے نہیں ملتا ہے. اور خصوصاً ایسے عیسائی جو عالم ہیں، جو زاہد ہیں، ان میں لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والے جو نصارہ ہیں وہ مسلمانوں کے نسبتاً زیادہ قریب ہیں. اب یہاں پر کیونکہ رہبانیت کی بات آئی ہے تو اس سے ایک کنفیوژن بھی ہو سکتی ہے، یا بعض لوگ اس کا ایک غلط میننگ بھی نکال سکتے ہیں. وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید رہبانیت بڑی اچھی چیز ہے اور رہبانیت کی شاید اسلام میں کوئی اجازت ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. نصرانیوں میں رہبانیت جو تھی، رہبانیت جیسے ہم نے کہا کہ یہ دنیا سے کنارہ کشی کو کہتے ہیں، یہ اصل میں نصرانیوں کے اندر ایک بدعت ہے. انہوں نے بھی اس کو خود سے رائج کیا تھا، اور اس کو خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں رد کیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے. یعنی یہ تو انہوں نے گھڑی تھی، اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر بھی یہی رہبانیت پائی جاتی ہے، اس کو بڑا پسند کیا جاتا ہے. تو اللہ رب کے پیارے رسول نے تو یہ فرما کر اسے ممنوع قرار دے دیا ہے کہ اسلام میں اس کی اجازت یا گنجائش نہیں ہے. رہبانیت بے شک یہودیوں کی دنیا پرستی اور سخت دلی کے مقابلے میں قابل تعریف تھی، اس لیے یہاں پر ذکر کیا ان کی سخت دلی کے مقابلے، ان کی اسلام دشمنی کے مقابلے میں اس طرح کے جو رہبان تھے، جو دنیا پرست نہیں تھے، دنیا سے کنارہ کشی کرنے والے لوگ تھے، اس اعتبار سے وہ مسلمانوں کے قریب اور محبت میں تھوڑا سا ہو گئے، کیونکہ وہ نرم مزاج ہوتے ہیں، وہ غرور نہیں کرتے ہیں، ان کے اندر تواضع پائے جاتی ہے، وہ تکبر کرنے والے نہیں ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہاں پر اس کا ذکر کیا گیا ہے، نہ کہ اس کی تعریف میں کوئی بات اللہ نے کی ہے تو اس کی تعریف وغیرہ نہیں ہے. اور ایک اور نوٹ کر لیں کہ یہاں صرف ان وجوہ کی بنا پر یہود اور مشرکین کی نسبت نصرانیوں کو مسلمانوں کی زیادہ قریب قرار دیا گیا ہے، ورنہ اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی
بغض و عناد نصرانیوں میں بھی موجود ہے، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ نصرانی مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے یہاں پہ کہہ دیا، تو یہاں پر اقربہم کا ہے، محبت میں ان کی نسبت زیادہ قریب ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کے کوئی دوست ہیں، بلکہ دشمنی ان کے اندر ہے، بغض ان کے اندر ہے، وہ بھی موجود ملے گی، لیکن ان کی نسبت یہ کم ملے گی۔ اور آپ اس کی مثال خود دیکھ سکتے ہیں تاریخ کے اندر ہے کہ صلیب و ہلال کی جو صدیوں پر محیط لڑائیاں ہیں جنہیں کروسیڈز وغیرہ کہا جاتا ہے، تو ان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کنہوں نے کی ہیں، وہ اسی طرح سے کی گئی ہیں، اور جس کا سلسلہ اب تک ابھی تک جاری ہے۔ اور اب تو اسلام کے خلاف مشرکین کے ساتھ جو ہے یہودی اور نصرانی دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں، اسی لیے قرآن نے مسلمانوں کو مشرکین کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ کی دوستی سے بھی منع فرمایا، اور ہم اسی صورت کے شروع میں یہ چیزیں پڑھ کے آئے ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں، اور اگلا ہمارا موضوع حق کو پہچاننے والوں کے اعتبار سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ فرماتا ہے واہ، اور اذا جب سمعوا وہ سب سنتے ہیں، سمعوا ان سب نے سنا، اصل میں یہ ماضی کا صیغہ ہے، لیکن قرآن کریم میں بعض اوقات یعنی بات کی ڈیفینیٹلی کو، یعنی وہ اتنی ڈیفینیٹ بات ہے، اتنی شورٹی کے ساتھ بات ہے، تو اس کو ماضی کے صیغے میں ذکر کر دیا جاتا ہے۔ فَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ سب سنتے ہیں، یعنی جب انہوں نے سنا، ما انزلا جو انزلا نازل کیا گیا، الی الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ترا تو آپ دیکھتے ہیں، اعینہم ترا، اب یہ دیکھیں ترا کیا ہے، یہ شروع میں تا کا صیغہ، یہ فعل مضارع کی علامات مضارع میں سے، آپ دیکھتے ہیں، اعینہم ان کی آنکھوں کو، تفیض بہتی ہیں، یہ بھی یہاں پر تا یہ وہی ہے علامات مضارع میں، تفیض تو بہتی ہیں، من الدمعی دمعی آنسوؤں سے، تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی ہیں، مما ساتھ اس کے جو، من اور ما یہاں پر مکسڈ ہے، مرج کیا ہوا ہے، مما ساتھ اس کے جو، عرفو ان سب نے پہچانا، عرفو یہ کہتے ہیں یعنی تعارف، ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں نا تعارف کرنا، تو عرفو ان سب نے پہچانا، من الحق کی حق کو، یقولون وہ سب کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم سب ایمان لاتے ہیں، فاکتبنا پس تو لکھ دے ہمیں، مع الشاہدین مع ساتھ، الشاہدین شاہدوں کے ساتھ، شاہدین شہادت دینے والے، گواہی دینے والوں کے ساتھ تو ہمیں لکھ دے۔ تو ایک مختصر سی آیت نمبر 83 ہم نے پڑھی، اللہ رب العزت اس میں کیا فرماتا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے وہ جو پیچھے موضوع چل رہا ہے عیسائیوں ہی کا، نصارہ کا، جن کو نصارہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی جنہوں نے اپنے آپ کو نصارہ کہا، تو انہی کے حوالے سے یہ آیت آگے چل رہی ہے، اور مفسرین کے بیان کے مطابق ان سے مراد نصارہ کے وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پڑھا جاتا ہے، جب وہ اس قرآن کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں آنسوں سے بہتی ہیں، یعنی قرآن ان کے اوپر اثر کرتا ہے، اور وہ پہچان جاتے ہیں اس کے اندر جو حق ہے، اس حق کو وہ پہچان لیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہمارے سامنے المعجم الکبیر کی ایک صحیح روایت ہے، جس میں سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو میں نے کھانا تیار کیا اور اسے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان یہ کیا ہے؟ میں نے کہا صدقہ ہے، تو آپ نے اپنے حساب سے کہا کھاؤ، اور خود نہیں کھایا۔ چنانچہ میں واپس آ گیا، پھر کچھ کھانا اکٹھا کیا اور اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یعنی سلمان دوبارہ کھانا اکٹھا کر کے لے کے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان یہ کیا ہے؟ میں نے کہا ہدیہ ہے۔ اس دفعہ پہلے کیا کہا تھا؟ صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے انکار کر خود نہیں کھایا، صحابہ کے اندر تقسیم کر دیا۔ اس دفعہ کہا کہ یہ ہدیہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور کھایا، اور ساتھ ہی اپنے ساتھیوں سے بھی فرمایا کہ کھاؤ۔ میں نے کہا آپ مجھے نصارہ کے متعلق بتائیں۔ اب انہوں نے اپنے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو انصار تھے ان کے بارے میں پوچھا ہے کہ نصارہ کے بارے میں اور عیسائیوں کے بارے میں آپ ذرا بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان میں کوئی خیر نہیں ہے، ان میں کوئی خیر نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں وہ عمومی بات ہے۔ میں بوجھل دل کے ساتھ اٹھایا تو اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل کی، یعنی یہی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، یعنی پچھلی آیت سے شروع ہو کے یہ آیت نمبر 83 تک اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرما دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف پیغام بھیجا اور مجھے فرمایا، یعنی ان کو دوبارہ بلایا سلمان علیہ السلام کو، ان کو فرمایا کہ سلمان، یعنی کیونکہ سلمان علیہ السلام اس چیز سے بوجھل ہو گئے تھے، ان کی آنکھوں میں اس چیز سے یعنی وہ آنسو آ گئے تھے
کہ ہمارے لیے اندر کوئی خیر نہیں ہے، یعنی جو نصارہ تھے پہلے ان کے اندر کوئی خیر نہیں تھی، تو ہمارے لیے کوئی کیا اس میں خیر میں کوئی حصہ نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی نے بلایا اور کہا سلمان یہ تیرے وہ ساتھی ہیں جن کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے. یعنی سلمان تو مسلمان ہو گئے تھے، صحابی تھے، لیکن نصارہ یعنی جو اللہ کے نبی سے پہلے ان کی اللہ کے نبی اور اسلام کے جو آخری رسول کے آنے سے پہلے جو لوگ فوت ہو گئے لیکن دین ابراہیمی اور عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے اوپر صحیح طرح سے عمل کرنے والے تھے، تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے لوگ جب ان کے سامنے کوئی آیات پیش کی جاتی ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ اس سے حق کو پہچان لیتے ہیں. یا پھر عیسائیوں کے عمومی لوگوں کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ عیسائی جو ہیں ان کے سامنے جب قرآن مجید کی آیات آتی ہیں تو یہ حضرت سلمان کیونکہ پہلے یعنی یہ آپ کو پتہ ہے بہت لمبا سفر کر کے آئے تھے. سلمان علیہ السلام یعنی آگ پرستوں سے، جو ستارہ پرست اور آگ اور ستاروں کی پرستش کرنے والے ہیں، ان سے بھاگ کر عیسائیت کی طرف گئے، عیسائیوں کے پاس رہے اور ان سے جب پوچھا کہ حق والی بات کہاں پہ ملے گی تو انہوں نے آخر کار یہ بتاتے بتاتے یہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے ہوئے یہاں پر غلام بن کے آئے تھے. تو انہوں نے جب یہ حق آیا تو حق کو پہچان لیا، اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں یہاں پر یہ آیت فرما رہی ہے کہ وہ لوگ جب اس قرآن مجید کو اترتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کے حق کو پہچان لیتے ہیں. تو اسی طرح ان لوگوں میں وہ لوگ بھی یعنی ان لوگ جو حق کو پہچاننے والے ہیں ان میں نجاشی اور ان کے ساتھی بھی شامل ہیں. اور نجاشی کون تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت حبشہ کا جب حکم دیا تو صحابہ کرام ہجرت کر کے جب حبشہ گئے اور انہیں کفار مکہ کے سفیروں کی شکایات پر جب نجاشی جو وہاں کا بادشاہ تھا حبشہ کا اس نے بلایا دربار میں، تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سامنے تقریر کی اور اس میں سورہ مریم کی تلاوت کی جس میں مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ کا ذکر ہے. تو نجاشی اور اس کے ساتھیوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور نجاشی مسلمان ہو گیا. تو یہ نجاشی اس وقت مسلمان ہو گئے، اگرچہ وہ مدینہ نہیں جا سکے مگر ان کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا. تو اس کے علاوہ ایسے مسلمان ہونے والے نصارہ کا ذکر دوسرے مقامات پر اور بھی جگہوں پر آپ کو قرآن مجید میں ملے گا، لیکن یعنی یہ نجاشی اور اس جیسے جو دیگر مسلمان ہیں جو عیسائی ہیں جو مسلمان ہو گئے جن کے سامنے حق پیش کیا جاتا ہے. اور آج آپ آج بھی دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، احمد دیدات ہیں، یا ایسے لوگ جو کمپیریٹیو ریلیجن کے اوپر بات کرتے ہیں، آپ ان کے اکثر اگر پروگرام ان کی ریکارڈنگ یوٹیوب وغیرہ پر دیکھیں تو ان میں بہت سے لوگ آپ کو عیسائی ایسے ملیں گے کہ جو ایمان قبول کر لیتے ہیں. یعنی جب حق ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو ان کے اندر ایک نرمی پائی جاتی ہے جیسے پچھلی آیت میں آیا، اور وہ اس میں سے حق کو پہچان جاتے ہیں. اتنے ڈھیٹ نہیں ہوتے جیسے آپ کو مشرک ملیں گے، آپ کو مشرک ڈھیٹ ملیں گے، یہودی آپ کو ڈھیٹ ملیں گے اور اسلام دشمنی میں بلکہ آگے آگے ملیں گے. لیکن یہ عیسائی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر اگر حق پیش کیا جائے، ان کے اوپر محنت کی جائے تو اس کو قبول کر لیتے ہیں. اور اسی لیے اللہ رب العزت آگے فرمایا یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین. تو لہٰذا یعنی ایسے لوگ ہیں، یعنی ان لوگوں کے حوالے سے ان لوگوں کی دعا اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کی ہے کہ وہ پھر کیا کہتے ہیں جب حق کو مان لیتے ہیں کہ اے رب ہم ایمان لائے اور فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں بھی ان شہادت دینے والے مسلمانوں کے ساتھ لکھ دے. یعنی ہمارا اختتام اور ہماری جو ہے آخرت بھی ان لوگوں کے ساتھ کرنا جیسی ان شاہدین مسلمانوں کے ساتھ اور محسنین کے ساتھ ہوگی. تو لہٰذا اہل کتاب میں سے مسلمان ہونے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر جیسے صحیح بخاری وغیرہ کے اندر دوہرے اجر کی بشارت بھی دی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے زمانے میں اپنے نبی کو حق مانا ہے، ان کی تصدیق کی ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو ان کے سامنے واضح کیا گیا ہے تو انہوں نے ان کو بھی مانا ہے. لہٰذا یہ دونوں دفعہ ایمان لانے والوں میں سے ہے. اسی لیے قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے سورۃ القصص میں بھی ارشاد فرمایا اولئک یؤتون اجرہم مرتین، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دوہرا اجر دیا جائے گا. یعنی ایک مسلمان وہ تو ایک دفعہ مسلمان ہے، یعنی ہم لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تو ہمارا ایمان ایک ہی دفعہ ہے، جبکہ یہ لوگ پہلے عیسائیوں میں پیدا ہوئے، عیسائیت کے اوپر عمل کرنے والے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اور جب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلتا ہے تو اللہ کے نبی کو ماننے والے ہیں. تو اس لیے ان کے لیے اللہ رب العزت نے دوہرا اجر رکھا ہے. اس کے بعد ہم اگلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ ایمان اور جنت کی امید انہی لوگ جو عیسائیوں کا ہی تذکرہ چل رہا ہے، اور اسی اعتبار سے کفر اور جہنم کا ساتھ جو ہے وہ کن کو ملنے والا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ
والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ تو ترجمہ کچھ یوں ہے، وما اور کیا ہے، لنا ہم کو یا ہمارے لیے، لا نؤمنو کہ ہم ایمان نہ لائیں، باللہ اللہ پر، وما جاءنا وما اور جو جاءنا آیا ہمارے پاس، من الحق کی حق سے، ونطمع اور ہم امید رکھتے ہیں، ان کہ یدخلنا وہ داخل کرے گا ہمیں، ربنا ہمارا رب، مع ساتھ القوم الصالحین صالح قوم کے ساتھ، فاصابہم اللہ لہذا یا تو اصابہ ثواب دیا، ہم انہیں اللہ نے، بما قالو ساتھ اس کے یعنی اس کی وجہ سے جو انہوں نے کہا، یعنی ان کا یہ جو قول ہے اوپر کہ ہم ایمان کیوں نہ لائیں، ہم اللہ سے امید کیوں نہ رکھیں کہ اللہ رب العزت ہمیں صالحین کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پھر انہیں ثواب دیا ان کے اسی قول کی وجہ سے۔ کیا ثواب دیا؟ جنات باغات کا، تجری کہ چلتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک اور یہ جزا ہے، بدلہ ہے، المحسنین احسان کرنے والوں کا، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور ان سب نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الجحیم جو ساتھی ہیں جہنم کے، یعنی جو جہنمی ہیں، جو جہنم والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ 3 آیات ہم نے یہاں پر تلاوت کی، بڑا ہی مختصر انداز میں اس کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ یہی وہی نصارہ جن کا تذکرہ چل رہا ہے، انہی کا ذکر، انہی کے اعتبار سے یہ بات یہاں پر آئی ہے، انہی کا اصل میں قول یہاں پر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اور اس کے 2 معنی کیے گئے ہیں، یا 2 چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، یعنی مراد ان کا یہ طمع، ان کی یہ امید کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے گا، یعنی ہمارا حشر مسلمانوں کے ساتھ فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں ان کی اس امید کو ذکر کیا ہے کہ ہمارا رب ہمیں بھی مسلمانوں کے ساتھ حشر والے دن مسلمانوں کے ساتھ ہمیں اکٹھا کرے گا۔ یا پھر یہ مطلب ہے کہ ہم کیوں ایمان نہ لائیں، جو شروع میں بات کی، وما لنا لا نؤمن باللہ، کہ ہم ایمان کیوں نہ لائیں، یعنی کیا وجہ ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں، حالانکہ ہم طمع رکھتے ہیں۔ یعنی جب انسان امید رکھتا ہو، یعنی جیسے مسلمان آج کی امید رکھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، تو پھر ہمیں کون سی چیز روکتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے اوپر اور اللہ کے احکامات کے اوپر ایمان نہیں لاتے، اس کے اوپر عمل نہیں کرتے؟ تو یعنی جب امید ہو تو عمل بھی پھر ویسا ہی ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا یہاں پر دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم کیوں ایمان نہ لائیں، حالانکہ ہم طمع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ داخل کرے، یعنی ہمیں ضرور ایمان لانا چاہیے۔ تو اس لیے یہاں سے ہم ایک نوٹ نکالتے ہیں، یعنی ایک اہم بات جو یاد رکھنے کی وہ ہمیں پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ ایمان لائے بغیر قیامت کے دن نیک بندوں کے ساتھ داخل ہونے کی توقع اور طمع اور امید جو ہے وہ بالکل جہالت اور حماقت ہے۔ اور یہ چاہے مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، جب تک وہ صحیح طریقے سے جس طرح سے ایمان لانے کا حق ہے اس طرح ایمان نہیں لاتا ہے، جیسا کہ اس کو اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، وہ اس پر عمل نہیں کرتا ہے، صرف اس کی امیدیں ہی ہیں، تو یہ خالی امیدیں جو ہیں وہ سراسر جہالت کی باتیں ہیں کہ وہ ایک ایسی بس میں سوار ہے جو مغرب کو جا رہی ہے اور وہ مشرق کو جانا چاہتا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں فرمایا کہ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو ان کے اقرار اور حق کی قبولیت کے سبب اللہ نے ان سے یہ وعدہ کیا، اور ان کے وعدے کو اللہ رب العزت نے پورا کرنے کا یہاں پر بات کی ہے کہ اللہ ضرور انہیں ثواب دے گا۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے انہیں ثواب دیا۔ تو یہاں پر بھی ماضی کا صیغے کے اعتبار سے بات کی گئی ہے، اللہ نے انہیں ثواب دیا، یعنی ایسا سمجھیں کہ دے دیا، حالانکہ قیامت والے دن وہ چیز ہوگی، لیکن اس کو اتنا پکا اور مطلق اور یعنی بات اس طرح سے کی گئی ہے کہ وہ سمجھو کہ ہو گیا۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے وہ کر دیا، ان کو ثواب مل گیا، اور وہ ثواب کیا ہے کہ ان کو جنتیں ملنے والی ہیں جن کے نیچے نہریں بہنے والی ہیں، اور وہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان کو اللہ رب العزت نے احسان کرنے والا بھی کہا کہ جو شخص ایسی بات کرے تو لہٰذا وہ احسان کرنے والا ہے، اور اللہ احسان کرنے والوں کو یہی جزا دیتا ہے، ان کا یہی بدلہ ہوا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے اپوزٹ اللہ رب العزت نے آخر میں بات کی، وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو پھر کفر کرنے والے ہیں، وَكَذَّبُوا جھٹلانے والے ہیں، بِآیاتِنَا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، اور اللہ رب العزت نے یہاں پر دیکھیے کیا بات کی، اصحاب الجحیم، اور جہنم کے اصحاب کا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں دیکھیں، اصحاب کا لفظ جو ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے اصحاب جیسے اصحاب الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اصحاب الکہف، کہف کے ساتھی، یعنی جو ہمیشہ کہف میں ہی سوتے رہے 300 سال، یعنی ایک لمبا ساتھ ہے ان کے ساتھ۔ تو جہنم کے ساتھ بھی یہاں پر اصحاب کہہ کے وہ بات کی گئی ہے کہ یہ جہنم کے پکے پکے ساتھی ہیں، یعنی انہوں نے ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا ہے،
اور یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کرنے والے اور اللہ کی آیات کو اور اللہ کے رسولوں کو دین کو جھٹلانے والے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے اگلے جو 2 موضوعات ہمارے سامنے ان آیات سے نکلتے ہیں کہ وہ حلال و حرام کی تمیز کے اعتبار سے اور تقوی کے حکم کے اعتبار سے ہمارے سامنے بات آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ یا ایھا اے الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے ہو، لا تحرموا نہ تم سب حرام ٹھہراؤ، طیباتی پاکیزہ کو، ما جو احل اللہ حلال کی ہیں اللہ نے، لکم تمہارے لیے، یعنی اللہ نے جو تمہارے لیے حلال کی ہیں ان لوگوں کو تم حرام نہ ٹھہراؤ اے ایمان والو، ولا تعتدوا یعنی جب ایمان انسان لے آئے تو اس کے بعد ایسا نہیں کہ صرف ایمان لینا کافی تھا، بلکہ اب آپ کے اوپر یہ بھی ہے کہ شریعت کے اوپر عمل کریں، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ اللہ نے حلال حرام ٹھہرانا ہے، تو اللہ نے جن پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دے دیا تم ان کو حرام نہ کرو، ولا تعتدوا اور دوسری طرف تم حد سے بھی نہ بڑھو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے حرام کو یا اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام ٹھہراتا ہے تو حد سے بڑھنے والا وہی ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ لا یحب نہیں وہ محبت کرتا المعتدین حد سے بڑھنے والوں کو، وَكُلُوا اور تم سب کھاؤ، مما اس سے جو رزقکم رزق دیا تم کو، اللہ نے حلالا حلال، طیبا پاکیزہ، واتقوا اور تم سب ڈرو اللہ سے، الذی جو انتم تم بھی ساتھ اس کے مومنون ایمان لانے والے ہو، واتقوا اللہ الذی انتم بھی مومنون اور اس اللہ سے ڈرو کہ جس کے اوپر تم ایمان لانے والے ہو، یعنی جب ایمان لائے ہیں تو پھر اس سے ڈرنا بھی تمہیں ہے، یعنی اسی سے پھر ڈرنا ہے۔ تو ان 2 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے پہلی آیت کے اندر تو اللہ نے جن کو حلال کہا ہے اس کو حلال رہنے دینا اور اس کو حرام قرار نہ دینے کی بات کی ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر وہی نصارہ اور یہود کی جو بات پیچھے چل رہی ہے تو انہی کے اعتبار سے اب ان کو اصل موضوع کی طرف واپس لوٹایا جا رہا ہے، اور اصل موضوع اس صورت کا کیا ہے؟ اوفوا بالعقود، کہ ان کے ساتھ جو عہد اللہ نے کیے تھے ان عہدوں کو پورا کرنے کا پھر احساس دلایا جا رہا ہے، پھر اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ جو عقد اللہ نے عہد تمہارے ساتھ کیے تھے کہ حرام کو حرام سمجھو گے اور جو اللہ نے حلال ٹھہرائی اس کو حلال رہنے دو گے، ان کو اپنی مرضی سے حرام نہیں کرو گے اپنے اوپر، تو لہٰذا اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اور پچھلی آیت میں ہم نے کیا دیکھا کہ انہوں نے رہبان کی یہاں پر بات کی گئی، تو نصارہ کے راہبوں کی تعریف کے بعد پاکیزہ چیزوں کو حرام ٹھہرانے سے منع کرنا، کیونکہ اکثر رہبان کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی کہ وہ کیا کریں گے، اپنے اوپر خود ہی کچھ چیزوں کو حرام قرار دے دیں گے، میں کبھی شادی نہیں کروں گا، میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، تو لہٰذا یعنی اللہ کے جو طیب اور حلال چیزیں ان کو اپنے اوپر حرام قرار دینا، ان کی نسبت کیونکہ پیچھے نصارہ کے رہبان کی اور علماء کی بات ہوئی ہے تو ان کے علماء اور رہبان نے بھی دوسرے یہودیوں کی طرح اور اسی طرح یہود نے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اپنے صحائف کے اندر ان کے حکمات کے اندر تحریف کی، تو لہٰذا اس اعتبار سے یہاں پر بات کی گئی ہے، لہٰذا یہاں پر ان کو سمجھایا گیا ہے لیکن بات مومنوں سے کی گئی ہے، اس لیے ایمان والوں کا ذکر کیا گیا، تو لہٰذا مومنین کو بھی اس سے منع کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رہبانیت جو یہاں پر پیچھے ذکر ہوا اس کے متعلق خود قرآن میں فرما رکھا ہے کہ وَرَحْبَانِيَّةَ، یہ جو رہبانیت ہے یعنی خود جو حلال کو حرام ٹھہرانے کے اندر جو سب سے بڑی وجہ کیونکہ رہبانیت ہے تو رہبانیت ہی کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا، اور جو رہبانیت ہے وَرَحْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، کہ یہ جو رہبانیت ہے انہوں نے خود اس کی ابتدا کی ہے، انہوں نے خود یہ بدعت ایجاد کی ہے، خود یہاں پر بدعت کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، اور اللہ فرمائے ما كتبناها علیہم، ہم نے تو ان کے اوپر یہ فرض نہیں کی تھی، یعنی یہ دنیا کے اندر یہ جو کنارہ کشی ہے یہ رہبانیت ہے تو انہوں نے خود ہی ایجاد کر لی تھی، ہم نے اسے ان پر نہیں فرض کیا تھا، ہم نے ان پر یہ نہیں لکھا تھا۔ تو اس حوالے سے شاہ عبد القادر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو چیز شروع میں شرع میں صاف حلال ہو، یعنی شریعت کے اندر جو چیز بالکل واضح طور پہ حلال ہو، جیسا کہ اس آیت میں جس کا ذکر ہے، تو اس سے پرہیز کرنا جو ہے وہ برا ہے، یعنی حلال چیز کو ایسی بلا کسی وجہ کے اس سے پرہیز کرنا، اس کو چھوڑ دینا، یہ درست نہیں ہے، یہ بری چیز ہے، اور 2 طرح سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلی یہ کہ زہد کی وجہ سے کوئی شخص کسی حلال کو چھوڑ دے، یعنی یہ رہبانیت ہے جو ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں ہے، اور اس کی بجائے تقوی، انسان کو کیا چاہیے کہ تقوی اختیار کرے، یعنی ممنوع چیز کے قریب نہ جائے، یعنی تقوی کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے جس چیز کو اللہ نے منع کیا ہے اس سے منع رہے،
تو تقوی اختیار تو اسے کرنا چاہیے، لیکن یہ جو رہبانیت کے چکر میں انسان حلال، شریعت میں واضح حلال کا حکم اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا اس کا اس اعتبار سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی مباح چیز کو، مباح کہتے ہیں جائز چیز کو، یعنی پہلی کیا چیز تھی کہ کوئی فرض ہے یا کوئی پسندیدہ، یعنی جسے کہتے ہیں یعنی ایک چیز ہے جو پسندیدہ ہے اور دوسری چیز ہے جو صرف جائز ہے۔ تو پسندیدہ کی پہلے بات کی گئی، اب یہاں پر مباح کی بات کی، یعنی کسی مباح یا جائز کام کے نہ کرنے کی بندہ قسم کھا لے۔ کوئی کام جائز ہے اور اس سے بندہ کہے کہ میں یہ نہیں کروں گا، تو یہ بہتر نہیں ہے۔ اسے چاہیے کہ قسم توڑے اور کفارہ ادا کرے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی ایسی چیز پر قسم کھا چکا ہے جو جائز تھی، لیکن اس نے کہا کہ میں یہ آئندہ نہیں کروں گا، تو ایسی قسم کو توڑ دینا چاہیے، اس کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے۔ اور اس حوالے سے ہمارے سامنے صحیح مسلم، بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 3 آدمی، بڑی اہم حدیث ہے، بڑی یعنی بنیادی اور اصولی، جس سے آپ کے سامنے دین کا جو سٹائل ہے ہمارے دین کا، اور دین یعنی کس انداز میں ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے سامنے بڑا واضح ہو جاتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 3 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں میں آئے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق دریافت کر رہے تھے، یعنی آپ کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ جب انہیں اس کے متعلق بتایا گیا تو جیسے انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہنے لگے، انہوں نے سوچا کہ یہ تو عبادت اللہ کے نبی ہیں، وہ نبی کر رہے ہیں، ہم تو گناہ گار لوگ، اس کو کم سمجھنے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پہلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، اب یہ بات کرنے کے بعد، اپنے آپ کو اس اعتبار سے سمجھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں تو ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا، یہ ایک بندے نے کہہ دیا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے علیحدہ رہوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ اب غور کیجئے، اگر آج کوئی شخص ایسا کہے تو ہم کہیں گے یار کیا بات ہے، کتنا حاجی نمازی، کتنا زبردست پرہیزگار زاہد عابد آدمی ہے، کہتا ہے جی میں رات بھر نماز پڑھوں گا۔ اور ہم ایسے ایسے قصے کتابوں میں دیکھتے ہیں، اسلامی کتابوں میں، اور جن کو بڑے اچھے اور بڑے دھڑلے کے ساتھ اور بڑا اچھا کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ جناب فلاں شخص جو تھا وہ 40 سال اس نے کبھی اپنی کمر جو ہے نا وہ بستر کے ساتھ نہیں لگائی، رات بھر نمازیں ادا کرتا ہے، اس نے اتنے سال جو ہے بغیر وضو کے نماز پڑھی، یعنی فجر کی نماز، مطلب ساری رات وہ سوتا نہیں ہے۔ ایسی ایسی باتیں سنتے ہیں اور ہم اس کو بڑی فخریہ پیش کرتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اب ان 3 لوگوں نے بھی ایسا ہی کہا ہے، ہم کہتے کیا بات ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا، غور کیجیے آپ کیا فرماتے ہیں کہ تم ہی لوگوں نے اس طرح کہا ہے، یعنی کیا تم لوگوں نے ایسے بات کی ہے؟ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اس سے بچنے والا ہوں، لیکن روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا، یعنی میں نے کبھی بھی ہمیشہ اس طرح روزے نہیں رکھے جیسے تم بات کرو، میں کبھی روزے رکھتا ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا، اور نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، یعنی ایسا نہیں کہ ساری رات میں جاگتا رہوں، یہ کوئی بڑی فنکاری نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، یعنی میں نے نکاح بھی کیے ہیں، ایسا نہیں جیسے تم سوچ رہے۔ تو جو میری سنت سے بے رغبتی کرے وہ مجھ سے نہیں، من رغب عن سنتی فلیس منی، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جو میری سنت سے بے رغبتی کرتا ہے، یعنی میری سنت تو یہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں شادیاں بھی کی ہیں، میں نے نکاح بھی کیے ہیں، اور میں کبھی روزے رکھتا ہوں کبھی چھوڑ دوں، یہ میری سنت ہے۔ میری سنت یہ نہیں ہے کہ جناب اتنے 100 سال اتنے سال میں نے عبادت کی، میں کبھی سویا نہیں، میں جناب شادی نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو میری سنت سے بے رغبتی کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات، اللہ کے نبی اپنا تعلق اس سے توڑ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں اور بھی کئی روایات ہیں، جن میں سے بعض میں یہ تصریح ہے کہ یہ آیت ایسے ہی کسی موقع پر نازل ہوئی کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آیا کہ وہاں پر اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کیسے اپنے اوپر حرام قرار دیتے ہو۔ اور اس اعتبار سے چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگ کرتے تھے، ہمارے ساتھ بیویاں نہیں تھیں، تو ہم نے عرض کیا کہ ہم خسی نہ ہو جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرما دیا، پھر ہمیں رخصت دے دی کہ ہم کپڑے کے ساتھ عورت سے نکاح کر لیں۔ یہ پھر یہ آیت پڑھی، یہی آیت جو ہمارے سامنے ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات۔ تو یہاں پر یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ بیویاں نہیں تھی تو ہم نے عرض کیا کہ ہم خسی نہ ہو جائیں۔ اب غور کریں، اللہ رب العزت نے یعنی انہوں نے ایک اپنے پاس سے یہ بات کرنے یعنی اب یہ کہا کہ ہم خسی ہو جائیں گے تو ہمارے اندر وہ جو عورت کی طرف رغبت ہے وہ کم ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی۔ یعنی وہی بات کہ اللہ نے حلال کیا ہے آپ کے پاس عورتوں کا جانا، یعنی عورتوں کے پاس آپ کا جانا، نکاح کرنا، تو آپ اس کو اپنی طرف حرام کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے ایک وقتی طور پر یعنی جسے متع کہا جاتا ہے اس کو اجازت دے دی کہ کپڑے کے عوض
نکاح کر لیا جائے۔ تو اور پھر یہ آیت اللہ رب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اور یہ حدیث جو ہے بخاری میں۔ لیکن اسے جو ہم نے متع کی بات کی ہے، یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ اس کے بعد یعنی یہ جو موقع ہے، یعنی پہلے صرف جنگوں کے دوران ایسا ہوتا رہا کہ صرف جنگ کے دوران اجازت دے دی جاتی، پھر منع کر دی جاتی، پھر اجازت دیتی جاتی، پھر منع کر دیا جاتا۔ لیکن یہ جو آخری دفعہ ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں متع کو ہمیشہ کے لیے حرام فرما دیا۔ چنانچہ فرمایا، حدیث ہے صحیح مسلم کی، نوٹ کر لیں آپ، کہ صبرہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو آپ نے فرمایا، اے لوگو، میں نے تمہیں عورتوں سے متع کرنے کی اجازت دی تھی، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت کے دن تک حرام فرما دیا ہے، تو جس شخص کے پاس ایسی عورتوں میں سے کوئی موجود ہو وہ اسے چھوڑ دے، اور تم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے کوئی چیز واپس نہ لو۔ یعنی یہ اب حکم جو ہے اب یہ نل اینڈ وائڈ ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے آیات آئیں جن کا ہم نے آج مطالعہ کیا، آیت نمبر 82 سے 88 تک، جن میں نصارہ کے متعلق بات چیت ہوئی، اور اللہ رب العزت نے آخر میں حلال کو حرام قرار دینا اپنی مرضی سے اور اس کو اچھا سمجھتے ہوئے اس کی بھی بات کی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے مقابلے میں کیا کہا، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ نے تمہارے لیے بے شمار حلال طریقے رکھے ہیں، حلال رزق رکھا ہے، اس میں سے کھاؤ پیو، اور اصل چیز کیا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف، الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، کیونکہ ایمان تم لے کے آئے ہو، تو لہٰذا اس اللہ سے ڈرنا تمہارے لیے سب سے بہترین ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی استطاعت کے مطابق آپ نے اللہ سے ڈرنا ہے، اور اس چکر میں نہیں پڑنا ہے کہ جناب وہ تو نبی تھے اور ان کے تو یہ اعمال تھے، تو ہم تو یہ چھوٹی موٹی باتیں کیسے قبول ہوں گی۔ جو ہمیں شریعت میں ملا ہے ہم نے وہی کرنا ہے، اور اس کے اوپر نہ کسی حلال کو حرام ٹھہرانا ہے، نہ کسی حرام کو حلال ٹھہرانا ہے، اور اسی کے اندر انشاءاللہ نجات ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو ہم نے یہاں پر پڑھا سنا اس کو اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔ اور آخر میں کفار مجلس کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔